बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ अपने बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम में जिसका उन्वान है तबर्रा। जी हाँ नाज़रीन, आपने ये वर्ड, ये लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा सुना होगा। बचपन में शायद अपने असातिज़ा से, तो हो सकता है अपने माँ बाप ने, आपके जो वालिदैन हैं, आपको फ़ुरूए दीन में सिखाया होगा। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, अम्र बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर, तवल्ला तबर्रा, जिसे हम अरबी में तबर्री भी कहते हैं। ये एक ऐसा मौजू है जिसे अक्सर समाज में मिस रिप्रेजेंट किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर काफ़ी गलत फहमियाँ हमारे समाज में मौजूद है, और इन्हीं गलत फहमियों को दूर करने के लिए, ऐसे तमाम सवालात के जवाबात पेश करने के लिए इस वक्त हमारे साथ चैनल वन के स्टूडियो में मौजूद है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शिया थियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जनाब डॉक्टर रज़ा अब्बास साहब क़िबला। आइए हम अपने स्टूडियो में उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आगा, जिस टॉपिक का हमने सिलेक्शन किया है, बेशक ये ऐसा टॉपिक है जो हमारे फ़ुरूए दीन का हिस्सा है, और इट माइट साउंड अ बिट अनफेमिलियर टू आवर ऑडियंस कि एलिगेशंस लगाए जाते हैं इस टॉपिक के मुतालिक, और हो सकता है इस पर एक्सट्रीम व्यूज़ समाज में पाए जाते हैं कि तबर्रा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो देयर आर अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस गोइंग ऑन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये तबर्रे का कॉन्सेप्ट है क्या, और लॉजिकली किस तरह से ये साबित होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं इस लफ्ज़ के बारे में। ये लफ्ज़ समाज में बड़ा नेगेटिव अपने असरात रखता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप सबसे पहले अरबी ज़बान और लुगत के एतबार से देखें तो तबर्रा किस चीज़ से बना है? बराअत से, है ना। तो जब अरबी में किसी चीज़ के बारे में कहा जाता है बरे तो अन फलां, या किसी से मैंने बराअत की, तो इसके माने होते हैं कि हमने दूरी अख्तियार की, है ना। तो कुरान करीम में भी कई जगहों पे ये लफ्ज़ आया है, बल्कि एक पूरा सूरह बराअत मौजूद है। तो यहाँ पर क्या मुराद है, यानी खुदावंद आलम यानी बराअत से क्या कहना चाहता है? बराअत जो है वो क्या है? वो शुरुआत कहाँ से होती है कि कुछ लोगों से अल्लाह और उसके रसूल की बराअत है। वो कौन लोग हैं? वही लोग हैं कि जो बुरे हैं, वही लोग हैं कि जो अल्लाह और रसूल के दुश्मन हैं, जो अल्लाह और रसूल के रास्ते पर अमल नहीं करते, उनके रास्ते पर चलते नहीं, उनके बारे में उनसे दूरी है। तो असल में लफ्ज़ बराअत के असल माना है दूरी अख्तियार करना, बेजारी अख्तियार करना, बेजारी अख्तियार करना, दूरी अख्तियार करना। असल में है दूरी। लफ्ज़ जो है वो बेजारी और दूरी अख्तियार करना किसी भी चीज़ से। अब मैं एट द वेरी आउटसेट आपसे ये बात कह दूँ ताकि हमारा जो डिस्कशन है, वो डिस्कशन का जो डिस्कोर्स है वो यहीं से सेट हो जाएगा कि आपको पता चल गया कि दूरी अख्तियार करना या बेजारी करना, इसमें लफ्ज़ करना मौजूद है, यानी इसका ताल्लुक ज़्यादा जो है वो फेल से है, कौल से नहीं है। ये प्रैक्टिकल अमल है, प्रैक्टिकल चीज़ है, ना कि कोई ज़बानी चीज़ है ना। लेकिन होता क्या है, समाज जिस वक्त लफ्ज़ तबर्रा पर जो है वो बुरा भला कहता है किसी को, या लफ्ज़ तबर्रा को बुरा समझता है, तो वो ये समझता है कि ये ज़बान से करने वाली कोई चीज़ है। यानी ये एक पहला मिस रिप्रेजेंटेशन हम कह सकते हैं। बिल्कुल, सबसे पहली बात ये क्लियर कर दें कि बराअत का ज़्यादा ताल्लुक फेल से है, ना कि कौल से, यानी आपके डूइंग से है, आपके आमाल से है, ना कि आपके अक़वाल से। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो हमने सबसे पहले आपको बता दी। और ये ज़रूर बता दें कि भले ही कोई किसी तबके या किसी फ़िरक़े की तरफ इसको मंसूब करे, लेकिन हर इंसान इस बराअत को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करता है, ख़ुद उस पर अमल भी करता है, और ये चाहता है कि दूसरा भी उस पर अमल करे। किस तरह से? लॉजिकली यही कि अगर कोई हमारा दुश्मन है तो हम उससे दूरी अख्तियार करते हैं, और जब हम सिर्फ दूरी अख्तियार करते हैं, और जो कोई हमारा दोस्त है हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी उससे दूरी अख्तियार करे। यानी हमारे दुश्मन से दुश्मनी रखना। हाँ, हमारे दुश्मन से जो है वो दूरी रखो,
ہے نا. ہم یہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی ہمارا بہت عزیز دوست ہے اور ہمارے دشمن سے پینگیں بڑھا رہا ہے, اس سے اپنی جو ہے وہ اچھائی یعنی اس کی طرف جھک رہا ہے, تو ہمارے دل و دماغ میں خود اپنے آپ ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ ہماری دوستی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے جب ہمارے دشمنوں سے یہ محبت کر رہا ہے. تو یعنی دشمن کا دوست میرا دشمن. جی بالکل بالکل. تو براءت یہ بات ہے. براءت کیا ہے؟ ہمیں کسی کی کوئی بات پسند نہیں آئی تو ہم نے اس سے دوری اختیار کر لی, ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ عمل ہے, ایک عمل ہے, قول نہیں ہے, ہے نا. بہرحال یہ بات آگے بھی چلے گی. تو ہم سب سے پہلے تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ براءت کے معنی ہے دوری اختیار کرنا, بیزاری کرنا. جی, اور کیونکہ ہم حدیث ثقلین کے ماننے والے ہیں, انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں جو ہے اس فعل کو کہاں کہاں ریپرزینٹ کیا گیا ہے. بہت سی جگہوں پہ کیا گیا ہے کہ کہیں پر معنوی اعتبار سے, بہت سی جگہوں پہ لفظ بھی آیا ہے. لفظ جیسے سورہ براءت موجود ہے, اور بھی کئی آیتیں موجود ہیں اور ان کو کوٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن یہاں پر براءت ہر جگہ جہاں بھی لفظ براءت استعمال کیا گیا ہے وہاں اس سے مراد یہ ہے کہ دوری. اور سورۃ الحمد میں معنوی اعتبار سے کہ براءت کا اظہار کیا گیا ہے. مثلا جب آپ پڑھتے ہیں سورۃ الحمد تو کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اس کے بعد جب ہم سوال کرتے ہیں تو کیا سوال کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام نازل کیا, غیر المغضوب, یہاں پہ ان کا نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا. یہاں پہ دوری اختیار, خود ہم دوری اختیار کر رہے ہیں, اس راستے سے ہم دور ہیں. ہم اس راستے سے دوری کا سوال کر رہے ہیں اپنے رب سے کہ ہمیں ان کا راستہ نہ دکھا دے کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں, وَلَضَّالِّينَ, اور جو گمراہ ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا سورۃ الحمد میں تبرہ کا بیان نہیں کیا گیا؟ بالکل بیان کیا گیا ہے کہ بندہ سوال کرتا ہے اپنے رب سے, پالنے والے. اب دیکھیے عجیب بات ہے کہ یہاں پہ بات ختم ہو سکتی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, کہ پالنے والے ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے, ہدایت فرما دے. جو بھی ترجمہ آپ کریں, ترجمے بھی تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے, لیکن یہ کہ اہدنا کے معنی یہ ہے کہ ہم کو سچا راستہ, سیدھا راستہ کی ہدایت فرما دے. جی, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی. یہاں تک تولا ہے, یہاں تک تولا ہے. لیکن بات یہاں پہ کمپلیٹ نہیں ہوتی, بلکہ کچھ لوگ گمراہ بھی ہیں. تو ہم بندہ اپنے رب سے سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے سے دور رکھ, ہمیں ان کے راستے سے دور رکھ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ لوگ ہیں. یہ دور رکھنا, یہ بیزاری, یہی بیزاری ہے, یہ اسی کا نام براءت ہے, اور اسی کو آپ تبرہ کہہ لیجیے. جی, اور بے شک یہ ہمارا عقیدہ ہے, ایک اسی کے کنٹراسٹ میں ایک عقیدہ. اور سورۃ الحمد, بتا دوں میں آپ کو کہ سورۃ الحمد میں نے جو بات کہی ہے, یہ سورۃ الحمد پورے قرآن کا عطر ہے, پورے قرآن کا ایسنس ہے. یہ امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ جو کچھ, اور یہ اسی سے ملتے جلتے الفاظ رسول اکرم کے بھی ہیں, کہ جو کچھ پورے قرآن میں موجود ہے وہ سورۃ الحمد میں موجود ہے. تو پورے قرآن کا جسٹ جو ہے, جو اس کا ایسنس ہے, وہ سورۃ الحمد میں موجود ہے. اور سورۃ الحمد میں اس کو ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ کے طور پر پیش کیا گیا. یعنی یہ ہے کہ تولا پہ ختم ہو سکتا تھا سلسلہ, لیکن اللہ نے چاہا کہ اس کانسیپٹ کو قرآن مجید میں, بلکہ جو قرآن کا جسٹ ہے سورۃ الحمد, اس میں شامل کیا جائے تاکہ اس کانسیپٹ کو ہائی لائٹ کیا جائے, اس کی امپورٹنس کو ریفلیکٹ کیا جائے. بالکل. سو یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ تبرے کے کنٹراسٹ میں ایک عقیدہ ملتا ہے جسے ہم تقیہ بھی کہتے ہیں, اور ہمارے ائمہ سے یہ حدیث بھی ملتی ہے, ان التقیہ دینی والدین آبائی ولا دین لمن لا تقیہ, کہ بے شک تقیہ ہمارا اور ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے, اور اس شخص کا کوئی دین نہیں, کوئی ایمان نہیں جو تقیہ نہ کرتا ہو. سو ایک طرف ہم یہ تو جانتے ہیں کہ تقیہ جو ہے اٹ مینس ہائڈنگ آور فیتھ, کنسیلنگ آور بلیفس. سو اس کے کنٹراسٹ میں تبرہ پایا جاتا ہے. یہ کیسے بلیفس ہے جو ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہوئے کنٹراسٹ میں ہو؟ نہیں, میرا ماننا یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی کنٹراسٹ نہیں ہے. تقیہ کے معنی کیا ہیں یہ میں ظاہر ہے کہ کئی جگہوں پہ بیان بھی کر چکا ہوں, لیکن میں اس چینل کے اعتبار سے بالکل سمپل لفظوں میں بیان کر دوں تاکہ ایک ایک بچے تک بات پہنچ جائے. کیا ہے تقیہ؟ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ تقیہ بھی وہی چیز ہے کہ جس پر دنیا کا ہر انسان عمل کرتا ہے, لیکن الزام جو ہے وہ ایک فرقے پہ لگایا جاتا ہے, یا ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تقیہ کرتے ہیں. کیا ہے تقیہ؟ بالکل سمپل لفظوں میں کہ اپنی جان, مال,
اور عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے انڈیویجولی فار دا ٹائم بینگ حقیقت کو چھپا لینا، اس کا نام ہے تقیہ. فار اے اسپیسیفک پیریڈ، ایک خاص موقع، ایک خاص محل پر جب آپ کو لگ رہا ہو انڈیویجولی. دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تقیہ کوئی سماج نہیں کرتا ہے، جی سوسائٹی نہیں کرتی ہے. انڈیویجولی جس وقت آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت میری جان مال عزت آبرو کا خطرہ ہے، اگر میں سچ بولوں تو اس وقت جو ہے فار دا ٹائم بینگ سچ کو چھپا لینا، اس کا نام تقیہ ہے. جی ہے نا. اور یہ دنیا کا کون سا انسان ہے جو اس پہ عمل نہیں کرتا؟ ہر آدمی عمل کرتا ہے. جس وقت آپ کی جان پہ خطرہ ہو، اگر آپ اپنے اصل عقیدے کا اظہار کر دیں اور آپ کی جان کو خطرہ ہو تو کیا آپ اس کو نہیں چھپا لیں گے؟ کیا دنیا کا کوئی انسان نہیں چھپا لے گا؟ یہ تو لاجیکل چیز ہے، لاجیکل بات ہے. وہی اسی کا نام تقیہ ہے کہ جس کو پوری طریقے سے اسلام میں اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے. نہ صرف ایکسیپٹ کیا گیا ہے بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں انہوں نے اپنے صحابہ کو اس بات کی تعلیم بھی دی کہ اگر تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے، تمہارا ایمان خطرے میں، تمہارا مال خطرے میں پڑ جائے، تمہاری عزت خطرے میں پڑ جائے تو تم جو ہے وہ فار دا ٹائم بینگ، جو اگر کوئی تم سے زبردستی کچھ کہلوانا چاہ رہا ہے تو کہہ دو. اس میں تمہارا دل تو مطمئن ہے، کہہ دو. اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ جاری کرنے میں کیا قباحت ہے جس سے وقتی طور پر تمہاری جان بچ جائے، تمہارا مال محفوظ رہے، تمہاری عزت بچ جائے. تو یہ جو ہے وہ ہر جگہ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دین کا حکم ہے، دین کا حکم نہیں، یہ عقل کا حکم ہے، ہیومن ریزننگ. یہ فطری چیز ہے، اس پر ہر انسان عمل کرتا ہے نا. اگر چار فتنہ پرست مثلا ابھی جو ہے وہ مجھے گھیر لیں اور یہ کہیں کہ تم یہ فلاں کلمہ کہو ورنہ ہم تمہاری جان لے لیں گے، تو میرے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ یا تو یہ کہ میں اپنی جان کو ضائع کر دوں، یہ بے وقوفی ہو جائے گی، یہ بے وقوفی ہوگی، اور یا یہ کہ اپنی جان بچانے کے لیے میں وقتی طور پر وہ بات زبان سے جاری کر دوں. زبان سے جاری کرنے میں کیا حرج ہے جبکہ میرا دل مطمئن ہے نا. اسی کا نام تقیہ ہے، اسی کا نام تقیہ اور کوئی چیز نہیں ہے. وقتی طور پر جان مال عزت آبرو کے خطرے کو دور کرنے کے لیے وقتی طور پر زبان سے کسی ایسی چیز کا اظہار کر دینا کہ جو دل سے الگ ہے، جی اسی کا نام تقیہ ہے. اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے میرے دل، اللہ ہمارے دل کا حال بہتر جانتا ہے، اور اللہ نے ہم کو، اللہ اور اس کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں. اور صرف اللہ اور رسول نے اجازت نہیں دی ہے، ہیومن کانشینس اس کی اجازت دیتا ہے، عقل اس کی اجازت دیتی ہے، انیٹ نیچر جیسے ہم کہتے ہیں. بالکل ہمارا جو انیٹ نیچر ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ایسا کریں. جی تو یہ ظاہراً جو ہے تبرع کے ایک دم برخلاف لگتا ہے، ایسا بالکل نہیں. تبرع ایک الگ چیز ہے، تقیہ ایک الگ چیز ہے. تبرع جو ہے وہ کچھ لوگوں یا کسی ایسے کے کسی کردار سے دوری اختیار کرنے کا نام ہے جس کو ہم پسند نہیں کرتے، جس کو ہم راہ راست پہ نہیں سمجھتے، اس کے کردار سے ہم دوری اختیار کریں، ہے نا. اور تقیہ کیا ہے؟ تقیہ ہے اپنے جان مال عزت آبرو کے خوف سے نجات پانے کے لیے وقتی طور پر زبان سے کچھ ایسا کہہ دیا جائے یا کر دیا جائے کہ جو ان کا مطلب ہے جس کی وجہ سے ہماری جان بچ سکتی ہے. یعنی صرف ظاہراً جو ہے ایک مسکنسیپشن سماج میں بالکل پھیلا ہوا. جی اور ایک مسکنسیپشن جو ہے تبرع کے کانسیپٹ کے لحاظ سے پھیلا ہوا ہے ہمارے سماج میں کہ اٹ کازز ڈسکارڈ، کمیونل ہارمنی جو ہے یہ ڈسٹرب کرتا ہے یہ کانسیپٹ. تو یہ بات کس حد تک سچ ہے؟ ہرگز نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کمیونل ہارمنی کو اس کو بالکل ڈسٹرب نہیں کرتا ہے. دیکھیے دنیا میں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں قوتیں ہمیشہ سے موجود رہی ہیں، ہے نا. روز ازل سے اگر آپ اس کو مذہبی پیرائے میں دیکھیں تو جس وقت سے خداوند عالم نے انسان کو پیدا کیا، انسان اور شیطان کی لڑائی موجود ہے نا. اور قدرت نے انسان اور شیطان کی لڑائی اور اس کے معاملات کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، بالکل جگہ دی ہے، اور بتایا ہے کہ دیکھو یہ ایک پازیٹیو پہلو، یہ ایک نیگیٹو پہلو ہے. تو ان دونوں کو بتا دینے سے کہ تمہیں جو ہے وہ مثلاً آدم کے راستے پہ چلنا ہے، تمہیں ابلیس کے راستے پہ نہیں چلنا ہے، اس سے سماج میں اور جو ہے وہ اتحاد پیدا ہوگا، اچھائیاں پیدا ہوں گی یا سماج میں برائیاں پیدا ہوں گی. ہاں اب اگر کوئی جو ہے وہ برائیوں ہی کا پرچم بلند کرے، ہے نا، تو اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال نیکی اور بدی کے راستے کو موجود ہونا اور سامنے لانا بہت ضروری ہے. قرآن نے کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیا، اچھائی کا بھی دکھا دیا، برائی کا بھی دکھا دیا. اب بات آتی ہے کہ یہی کہ اگر فرض کیجئے کہ کچھ کیریکٹرز، ہم بہت صاف صاف بات کرتے ہیں، کچھ کیریکٹرز مثلاً ہمارے عقیدے کے مطابق، مثال کے طور پر ہم کو یہ لگتا ہے کہ یہ کیریکٹرز وہ ہیں کہ جو مناسب نہیں ہیں، جن کا اسلام میں رول پازیٹیو نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں
تقیہ میں نے کیا یعنی براعت کے بارے میں میں نے کیا کہا کہ ہمیں اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ویسے نہیں ہیں, یعنی اپنے قول سے نہیں اپنے فعل سے, اپنے فعل سے ثابت کرنا ہے. تو اگر ہم اپنے فعل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں, تو اس سے سماج میں ڈسکارڈ کہاں سے پھیل جاتا ہے, سماج میں ڈویژن کہاں سے پھیل سکتا ہے, سماج میں برائیاں کیسے پھیل سکتی ہیں. اور ایک بات اور ہے کہ دیکھیے صرف سماج کے اندر فرقوں کی بات نہ کیجیے, دنیا کے بہت سے مذاہب ہیں. کیا یہ مانا جا سکتا ہے, یا تو یہ مانیے کہ دو مذہب کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مل کے نہیں رہ سکتے, تو کہتے ہیں کہ مل کے رہ سکتے ہیں, جبکہ ان کے عقائد الگ ہیں, جبکہ ان کے اعمال الگ ہیں, ان کی عبادات الگ ہیں, ان کی شریعتیں الگ ہیں, لیکن اگر وہ چاہیں تو وہ دونوں باہم شیر و شکر ہو کے رہ سکتے ہیں. ایون دو ڈفرینسز ارائز ہے, لیکن پیسفل کوایگزسٹنس بھی ہے. پیسفل کوایگزسٹنس تو بالکل صرف ایک راستہ ہے اس کا, آپ انسان بن جائیے, اخلاق پہ عمل کریے, دیکھیے آپ کو جو ہے پیسفل کو ایگزسٹنس ہوگا کہ نہیں. ایک ہندو ایک مسلمان کے بغل میں رہ رہا ہے نا, اور زبردست بھائی چارہ ان کے درمیان ہے, جبکہ ان کے معتقدات الگ ہیں, ان کی شریعتیں الگ ہیں, ان کے احکامات الگ ہیں, بہت سی چیزوں میں بہت سے ڈفرینسز ہیں, لیکن انسان تو ہیں, سکھ دکھ میں کھڑے تو ہوتے ہیں. تو آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ہر چیز میں اپنے عقیدے کو سامنے لائے کہ نہیں صاحب یہ دیکھیے یہ ان کو نہیں مانتے لہٰذا جو ہے ہم ان سے نہیں ملیں گے. ایسا نہیں ہے, دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک کرسچن رہ رہا ہے, وہیں ایک مسلمان رہ رہا ہے, وہیں ایک جو ہے وہ ہندو رہ رہا ہے, وہیں ایک یہودی رہ رہا ہے. وہ چاہیں تو بہت آرام سے باہم شیر و شکر ہو کے رہ سکتے ہیں. اگر جھگڑا ہو رہا ہے اس کے معنی ان کے دل میں فساد ہے. دیکھیے جب دل میں فساد ہوتا ہے تو آدمی کسی نہ کسی چیز کو لے کر کے جو ہے اس کا فساد پیدا کرتا ہے. دنیا میں لوگ کہتے تھے کہ صاحب مذہب فساد کی جڑ ہے. اگر مذہب دنیا سے ہٹ جائے تو کیا دنیا سے فساد کا خاتمہ ہو جائے گا؟ اور بہت سی چیزیں ہیں جس کے اوپر فساد ہوتا ہے. کیا دنیا میں لینگویج کے اوپر فساد نہیں ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. کیا دنیا میں جغرافی کے اوپر فساد نہیں ہوتا ہے؟ لینڈ بارڈرز کے اوپر فساد نہیں ہوتا ہے؟ تو ہزاروں فساد کی جڑیں. ایک گھر میں فساد پیدا ہو جاتا ہے, جو ہے باپ بیٹے بھائی بہن خوب اچھی طرح رہ رہے تھے, اور ابھی معلوم یہ ہوا کہ ایک بیٹے کی شادی ہو گئی, ایک صاحبہ شادی ہو کر کے گھر میں آئی, اور اس کے بعد فساد شروع ہو گیا. تو کوئی کہے کہ صاحب یہ گھر کے اندر فساد کیوں پیدا ہو گیا؟ یا تو مذہب بھی سیم ہے. تو اس کی تو اب آپ نے دیکھا کہ مذہب کو اگر آپ ہٹا دیں تو یہ فساد کیوں پیدا ہوا. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں حضور کہ ان چیزوں میں فساد نہیں ہے, اصل میں ہمارے اندر فساد ہے. اس فساد کو اس کا آؤٹ لیٹ جو ہے وہ کوئی بہانہ چاہتا ہے. تو کبھی زبان بہانہ بنتی ہے, کبھی جیوگرافی بہانہ بنتی ہے, کبھی جو ہے وہ گھر میں کوئی ایکسٹرنل ایلیمنٹ کا آ جانا بہانہ بنتا ہے. کچھ نہ کچھ بچوں کی لڑائی فساد بن جاتی ہے, چھوٹے بچوں کی لڑائیوں میں بڑے انوالو ہو جاتے ہیں اور فساد ہو جاتا ہے. تو یہ فساد جو ہے, یہ فساد دین کا فساد نہیں ہے, یہ ہمارے نفس کا فساد ہے, ہماری ایگو کا فساد ہے. ہم اصل میں دنیا میں فساد کی جڑ ہے ہیومن انانیت, ہیومن ایگو اس کی جڑ ہے. اگر انسان اپنی ایگو کو ذرا پیچھے رکھے اور انسانیت کو ذرا آگے رکھے تو میں کہتا ہوں کہ ایک دو نہیں, دنیا کے سارے مذہب کے ماننے والے ایک جگہ پر امن و امان کے ساتھ رہ سکتے ہیں. یعنی تبرہ فساد کی جڑ نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے, بالکل فساد کی جڑ نہیں ہے. اس لیے کہ تبرہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہر وقت کسی کو دیکھ کر کے برا بھلا کہنا شروع کر دیجئے. تبرہ کے معنی ہے کسی کے راستے سے اپنے کو الگ کرنا. جی, I am not from them. بالکل, کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں. I am not from amongst them. ہم ان کے راستے کو I am not the followers of few people. کوئی بھی ایسا جن کو ہم پسند نہیں کرتے, whom we dislike. ہم جس کو ڈسلائک کرتے ہیں ہم ان کے راستے پہ نہیں چل رہے ہیں, ہمارا راستہ الگ ہے. یہ کر دینے سے ایسا دنیا کے سارے مذہبوں کے راستے الگ ہیں, تو کیا دنیا کے سارے مذاہب کے ماننے والے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی پتھر مارنے لگتے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کو دیکھتے ہی ان کے سر کاٹنے لگتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. انسان کی ایگو ہے جو لڑواتی ہے, ورنہ 10 مذاہب کے ماننے والے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں, رہتے آئے ہیں. اور انڈیا سینکڑوں سال سے, ہندوستان میں ہزاروں سال سے رہتے آئے ہیں, ایک دوسرے کے بھائی بن کے رہتے آئے ہیں, جبکہ ان کے معتقدات الگ ہیں, ان کی شریعتیں الگ ہیں, ان کی عبادت کے طریقے الگ ہیں, یہاں تک کہ ان کی زبان الگ ہے. زبان الگ ہونے والے بھی 2 پڑوسی ساتھ میں رہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے دل کی زبان ایک ہوتی ہے. جی, یعنی اب تک جو مسکنسیپشن تھا کہ تبرہ اٹ کازز اے ڈیوائڈ امانگسٹ دی مسلمس, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ ڈیپینڈز اپون دا نیچر آف دا پرسن. ہم یہ دیکھتے ہیں آن این انٹرنیشنل لیول, آن اے بگر اسکیل,
جو ہے مختلف زبان کے مختلف مذاہب کے لوگ جب ایک ساتھ رہ سکتے ہیں تو وائی کانٹ مسلم سروائیو مسلمان کیوں نہیں رہ سکتے آپس میں؟ جی بھئی اگر ہم اختلافات کہاں نہیں ہوتے، اب کوئی کہے کہ نہیں صاحب دیکھیے سیکٹیرین ڈیفرنسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور انٹر ریلیجس ڈیفرنسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنے انٹرا ریلیجس ہوتے ہیں. یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ کیا دنیا کے ہر مذہب میں جو انٹرا فیتھ ڈیفرنسز ہیں وہ پائے نہیں جاتے ہیں؟ بالکل بہت پائے جاتے ہیں. کرسچینٹی میں کتنے فرقے پائے جاتے ہیں آپ بتائیے؟ پروٹیسٹنٹس ہے، کیتھولک ہے، میتھوڈسٹ ہے، یہ ہیں وہ ہیں، آرتھوڈاکس ہیں، اور جو ہے وہ اور نہ جانے کتنے طرح کے، مطلب دسیوں طرح کے، ایک دو نہیں دسیوں طرح کے فرق پائے جاتے ہیں. تو کیا وہ دسیوں طرح کے فرق کے باوجود کیا کرسچنز ایک جگہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے؟ بالکل رہ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ تبرع کو یا براعت کو سمجھتے کیا؟ کسی کو چڑھانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں؟ ڈیپینڈز اپون انڈیویجولز ویو پوائنٹ. آپ کے اندر کے فساد کا جو ہے سارا کھیل ہے کہ آپ کسی کو دیکھ کر اس کو چڑھانے کے لیے جو ہے وہ اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں، یا یہ کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ کا ایک بلیف ہے، آپ کا ایک فرم فیتھ ہے کہ ہم کچھ لوگوں کے راستے پر نہیں ہیں تو ہمارا راستہ اس سے الگ ہے، ہم عمل کر کے دکھا دیں کہ ہمارا راستہ اس سے الگ نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم اسی طرح سے انسانیت کے راستے پہ بھی چلیں. جی انسانیت کے راستے پہ چلیں. جو کوئی ہمارے فرقے پہ نہیں ہے تو کیا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ہر وقت اس کے اوپر اپنی زبانوں کے تیر چلائیں، یا ہم اس کے سر پہ پتھروں سے نشانہ بنائیں، یا یہ کہ اس کو انسانیت کے ساتھ اس کے ساتھ اچھے رشتے قائم رکھیں، اور جب پالیسی میٹر کی بات آئے، کوئی خاص موقع آئے تو آپ یہ کہیں کہ بھئی ہمارا عقیدہ یہ نہیں بلکہ ہمارا عقیدہ یہ. تو ڈیفرنس، اگر ڈیفرنس نہیں ہوگا تو پھر کو ایگزسٹنس کی بات کیسے ہوگی؟ جی کو ایگزسٹنس تو تبھی ہوگا جب ڈیفرنس ہوں گے، ورنہ ایک ہی طرح کے اگر دو لوگ ہوں گے تو پھر کو ایگزسٹنس کی بات نہیں، وہ تو پھر ایک ہو گئے. اور دوسری بات میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک طرح کے دو لوگ کبھی ہوتے نہیں، کچھ نہ کچھ ڈیفرنس تو ہوتا ہے. دو جڑواں بھائی میں بھی ڈیفرنس پایا جاتا ہے، لیکن ڈیفرنس کے ساتھ اگر وہ ایک چھت کے نیچے رہ سکتے ہیں تو دو فرقے کے ماننے والے جو ہیں وہ کیا ایک محلے میں یا ایک پڑوس میں نہیں رہ سکتے؟ بالکل رہ سکتے ہیں. بات یہ ہے اگر ان میں انسانیت پائی جائے. جی یعنی جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک ایگزامپل آپ نے دیا کرسچینٹی کا، اسی میں پروٹیسٹنٹس، آرتھوڈاکس اور دیگر مختلف جو ہے اندر ہی اندر سیکٹس پائے جاتے ہیں. بالکل. لیکن جب وہ اتنا آپس میں پیسفلی رہ سکتے ہیں تو وائی کانٹ دا مسلمز لیو پیسفلی امانگس ایچ ادر؟ وائی ناٹ؟ بالکل. ہمارا ایک دوست ہے، فرض کریے کہ بہت سے فرقے ہیں مگر پریکٹیکل بات ہوتی ہے جو کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں، ایک پروگرام میں بات کر رہے ہیں، سمجھداروں کی طرح بات کر رہے ہیں. مثلاً یہی تو ہے نا ہمارا مراد یہ کہ شیعہ سنی ڈیفرنسز. تو شیعہ سنی ڈیفرنسز میں کیا شیعہ اور سنی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے؟ بہت سی جگہوں پہ رہ سکتے ہیں. سامنے کی بات رہ رہے ہیں، رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے. تو اگر 50 جگہ پہ رہ رہے ہیں تو اس کے بعد 60ویں جگہ پہ کیوں نہیں رہ سکتے؟ بالکل رہ سکتے ہیں. بات یہ، اور اپنے اپنے عقیدوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں. جی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سنی جو ہے وہ شیعہ بن جائے یا شیعہ سنی بن جائے، ایسا نہیں ہے. آپ اپنے عقیدے پہ قائم رہیے، ہم اپنے عقیدے پہ قائم رہیں، اس کے بعد بھی ہم دوست بن سکتے ہیں. اور اکثر ایسا دیکھا گیا اس کے بعد بھی ہم بھائی بن سکتے ہیں، صرف دوست نہیں بلکہ بھائی بن کے رہ سکتے ہیں. بالکل. ایک ہی فیملی میں ایسا ہوا ہے، تاریخ میں ایسا ہوا ہے، ایک ہی فیملی میں ایک بھائی شیعہ ہے ایک بھائی سنی ہے. تو کیا وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں. انہوں نے زندگی اچھی طرح سے گزاری اور آگے بڑھے. یہ میں نے کہا نا، یہ انسان کے اندر کا فساد ہے جو تبرع کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور وہ دل دکھانے کا کام کرتا ہے. تبرع کے معنی دل آزاری نہیں ہے. جی تبرع کے معنی دل دکھانا نہیں ہے، بلکہ تبرع کے یہ معنی ہے کہ آدمی جس کو پسند نہیں کرتا اس کے راستے سے اپنا راستہ الگ کر لے. آغا آپ نے بہت ہی اچھا پوائنٹ بولا کہ اکثر ہمارے ویورز بھی اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ بہت ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک شیعہ جو ہے نان شیعہ بستی میں رہتا ہے اینڈ ہی از ایبل ٹو پریکٹس ہز اور ہر فیتھ ویری فریلی اینڈ دے پیسفلی کو ایگزسٹ وتھ ایچ ادر. لیکن ایسا دیکھا گیا ہے سماج میں، ایسے بھی نوجوان پائے جاتے ہیں جو تبرع کے کانسیپٹ کو لے کر اور سیکٹیرین ڈیوائڈ کو لے کر جو ہے گلی کے نکڑ پر، پان کے اسٹالز پر جو ہے صبح شام جو ہے ڈسکس کرتے رہتے ہیں سیکٹیرین ڈفرینسز. تو ایسے جوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے، اور واقعاً اگر کسی کو اس ٹاپک پہ ڈسکس کرنا ہے تو آن این انٹلیکچوئل لیول، اکیڈمک لیول کس طرح سے وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سمپل بات ہے کہ جو نوجوان پان کی دکان کے اوپر یا چوراہوں کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ نان سیریس ہیں. سیریسنس کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے آپ چیز کو جانیں، کتابیں پڑھیں، سمجھیں کہ یہ چیز ہے کیا. اور جب آپ سمجھیں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اس کے معنی سماج میں جھگڑا، فساد، رفٹ پیدا کرنا نہیں ہے. میں بالکل آپ کے چینل کے یعنی
वसीले से ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इस्लाम में सबसे बड़ा जुर्म है समाज में फसाद पैदा करना। जी देखिए दोनों बातें गलत हैं। हकीकतों को छुपाना ये भी गलत है कि जिस चीज़ को हम हकीकत समझते हैं हम उसको ये कहें कि नहीं हम सब इसको छुपा लेंगे। दूसरी तरफ समाज में फसाद पैदा करना सबसे बड़ा जुर्म है। तो अब क्या है, नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि हकीकतों का जानना एक बात है, लेकिन उसकी वजह से उसको जो है वो हर क्रॉस रोड के ऊपर, चौराहे के ऊपर, पान की दुकानों पे यहाँ वहाँ बहस करना, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हासिल किए हुए हाफ बेक्ड ट्रुथ को ले करके और हाफ बेक्ड नॉलेज को लेकर उससे आपस में मुबाहिसा करना, डिबेट करना, मुबाहिसा करना, मुनाजरा करना, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। देखिए मुनाजरे से और मुबाहिसे से कोई पलटता नहीं है, ना कभी कोई कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होता है अगर कोई तो आपके आमाल को देखकर, आपके अखलाक को देखकर, और या फिर किताबें पढ़ करके। नॉलेज, या तो नॉलेज इंसान के अफकार को बदल सकती है या अखलाक इंसान के अफकार को बदल सकता है। ये जो ज़बानों से जदल होता है ना, मुनाजरा होता है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं बल्कि इससे नफरतें और बढ़ जाती हैं। इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। आप उससे कुछ हासिल नहीं कर सकते सिवाय इसके कि जो है वो दिलों के बीच में दूरियां और बढ़ जाएं। आप अखलाक के ज़रिए जो है वो दूरियों को पाटने का काम कीजिए। जहाँ पे हकीकतों के बयान की बात हो वहाँ पे आप हकीकत बयान कर सकते हैं, स्कॉलरली लेवल पर, एकेडमिक लेवल पर। उससे जो है, अच्छा दूसरी तरफ दूसरे फ़िरक़े से भी मेरा ये कहना है कि भाई जो है मसलन आप जो मानते हैं वो आपको मुबारक, दूसरे जो मानते हैं वो उनको मुबारक। अब ये मालूम हुआ कि मसलन शिया हैं, अब वो मातम कर रहे हैं या जो है मजलिसें कर रहे हैं, तो दूसरे को ये हक नहीं पहुंचता कि ये तुम क्यों कर रहे हो, ये गलत है, बुरा है, और इस तरह की बातें करना। या ये कि शियों को ये हक नहीं पहुंचता कि कोई निकला उसके सामने उसको छेड़ने की वजह से, उसकी दिल आज़ारी करने की वजह से जो कर रहा है वो ये समझ ले कि वो इबादत नहीं कर रहा है बल्कि बहुत बड़ा फसाद पैदा कर रहा है। अटैक, काउंटर अटैक करना और काउंटर अटैक करना, ये सब फसाद है। मैंने अर्ज किया कि ये ह्यूमन ईगो है जो किसी न किसी शक्ल में बाहर आती है और उसको मजहब का नाम दे दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिकली जो मज़ाहिब के दरमियान लोग हैं वो भी पीस के साथ को एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, और जो मजहब के अंदर के फ़िरक़े हैं वो भी अगर चाहें तो पीसफुली को एग्जिस्ट कर सकते हैं एक साथ, एक दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, और कभी फितना और फसाद नहीं पर पहुंच सकता अगर ये लोग बालिग नज़री का सबूत दें, इंसानियत का सबूत दें, मैच्योरिटी का सबूत दें, तो ये सब कुछ नहीं होगा। हाँ, जब लोगों को वर्गलाया जाता है, जज्बातियत सिखाई जाती है, तो फिर वो होता है जो कि बहुत ही नामुनासिब होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आगा। आपने जो है, हो सकता है ये टॉपिक से मुतालिक समाज में इससे पहले काफ़ी मिस रिप्रेजेंटेशंस थी, गलत फहमियाँ थी, आपने बहुत ही इंटेलेक्चुअल वे में इसे हमारे नौजवानों के लिए ख़ास करके एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। नाजरीन, आखिर में यही कहना चाहूँगा कि तबर्रा जो है ये फ़ितना फैलाने का नाम नहीं, फ़ितना फसाद करने का नाम नहीं। ख़ास करके उन नौजवानों से गुजारिश करता हूँ जो रात भर व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बहसबाजी करने में लगे रहते हैं, या गली के कोनों पर, नुक्कड़ों पर जो है आप किसी और के साथ बदतमीज़ी, अपने कौल से जो है किसी का दिल दुखाते हो। तबर्रा जो है कौल का नाम नहीं, फ़ेल का नाम है, जिस तरह से आगा ने अर्ज़ किया था। तो इवन दो यू हैव सम डिफरेंसेस, you could try to reconcile with intellectual discourses, you could try to solve it। जो है आप reconcile कीजिए अपने बरादर अजीज़ जो दूसरे सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं with scholarly debates, you could say on a scholarly level, not like the youngsters who debate without a specific aim। बस हमारा कहने का यही मकसद है। इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।